बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम लोगों को खुशामदीद। रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। मैं हूँ उन्ज़िला ज़ेशान। नाज़रीन, रोज़ाना की तरह हमारी कोशिश है कि आज भी ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करके ज़िंदगियों को आसान और बेहतर बनाया जा सके, जिससे मुआशरे में भी बेहतरी आ सके। आज हम बात करने जा रहे हैं तरबियत औलाद के हवाले से। तरबियत औलाद है क्या? हमारे दीन में तरबियत औलाद को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है और कुरान और हदीस में भी इस बात पर जोर दिया गया है। वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद की इखलाकी, जिस्मानी, रूहानी और तालीमी नशोनमा पर ख़ास तवज्जो दें। इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले तो वालिदैन को अमली नमूना बनना होगा कि औलाद के सामने किस तरह से वो रहते हैं और औलाद वही सीखती है। इसमें अक़ीदे और इबादत का एहतराम करना, उनकी सोहबत और माहौल का ख़ास ख्याल रखना, फिर हलाल और हराम की तमीज़ सिखाना, ये तमाम तर पहलू शामिल हैं। तो कोशिश करते हैं कि उलमा कराम से रहनुमाई लें और अपनी ज़िंदगियों को आसान बना सकें। हमें आज ज्वाइन करें डॉक्टर तारिक शरीफजादा साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और हमें ज्वाइन करेंगे अलामा डॉक्टर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। वेलकम अलामा साहब। इसके अलावा इमरान नकवी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम कलाम भी सुनेंगे। लेकिन पहले मौजू की तरफ एक दफ़ा आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत अहम मौजू है और हम देखते हैं कि आज के मुआशरे में बहुत ज़्यादा कमी दिखाई देती है अच्छी तरबियत की। क्या वजूहात हैं? और हमारे दीन ने तो मुकम्मल एक पैकर अदा कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद हम मुस्तफ़ीद नहीं होते हैं, तो क्यों? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया और आपकी नशरियात का ये खासा है। अब ये बाकायदा तौर पर एक हवाला बनता जा रहा है कि आपके यहाँ सीरत के ज़ैल में जिस तरह बाज़ाब्ता तौर पर ज़िंदगी से करीब तर मौज़ूआत का इंतख़ाब किया जा रहा है और उस पर गुफ्तगू हो रही है, ये मुआशरे के लिए आगे चल के एक वसी तर खैर का ज़रिया और वसीला बन सकती है। अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात में आरान बरकतें अता फ़रमाए। आज का उन्वान जो है, मैं समझता हूँ कि अगर मुआशरे का सबसे असासी उन्वान और बुनियादी उन्वान तस्वुर किया जाए तो शायद गलत ना होगा। अगर मिन हैसुल मुआशरा, मिन हैसुल कौम हम एक वसी तर और जामे खैर की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो उसका आगाज़ यकीनन तरबियत और तरबियत के जो बुनियादी तकाज़े हैं उनको जानने, उन पर गौर व फ़िक्र करने से ही किया जा सकता है। आप इस तरबियत के मामले को और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमाने ज़ीशान है। आपने फ़रमाया कि वालिदैन की तरफ से औलाद को जो सबसे बेहतरीन चीज़ पहुँचती है वो तरबियत है। यानी आप ये, मैं बड़ी एहतियात से एक बात अपने सामीन और नाज़रीन के सुपुर्द करना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ तालीम इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? हालांकि सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते तो उससे भी खैर लोगों तक पहुँचता, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ज़्यादा जामे लफ्ज़ इस ज़ैल में जो हो सकता था, यानी तरबियत, वो इस्तेमाल की। इसका मतलब क्या है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में इल्तफ़ात के अंदर जो तालीम है वो तरबियत से जुदा अमल नहीं है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से हम तक ये बात पहुंचती है कि तालीम उस वक्त तक गैर अहम है, अपनी मानवियत खो बैठी है, जब तक उसके साथ तरबियत का पहलू शामिल ना हो। इसलिए हम ये देखते हैं कि जहाँ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान अक़दस से लोगों को तालीम देते हैं, उन तक अल्लाह का इल्म जो है, अल्लाह का खैर, अल्लाह की मंशा, अल्लाह का मकसूद जो है वो पहुँचाते हैं। वहीं पर अमल की सूरत में एक तरबियत का माहौल और फ़िज़ा भी तरतीब देते हैं और उस तरबियत के फ़िज़ा की अहमियत और उसकी बरकत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि वो मुआशरा जो इंसानी तारीख़ का अपने औसाफ़ और कमालात की बुनियाद पर बदतरीन मुआशरा था, वो सिर्फ़ 63 बरस के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद ज़ाहिरी की बरकत से और 23 बरस की ऐलान नबुव्वत के बाद की जो मेहनत है उससे यानी दुनिया का बेहतरीन मुआशरा बन जाता है। अब वो क्यों होता है? यकीनन तालीम और इल्म जो है वो किसी न किसी अंदाज़ में उससे पहले भी मौजूद था। खैर और शर के जो बुनियादी ज़राए हैं और जो बुनियादी मेयारात हैं वो किसी न किसी अंदाज़ में उस वक्त भी मौजूद थे। वो कि वो मुआशरा कोई बहुत ज़्यादा सच्चाई पर या अमानतदारी पर कायम नहीं था, लेकिन उनके यहाँ भी जो मिसालिया फ़र्द के तौर पर शख्सियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी वो आपके इन्हीं बुनियादी जो तरबियत से निकले हुए औसाफ हैं उनके हवाले से थी। लेकिन ये औसाफ अमल यानी तालीम और इल्म के दर्जे पर तो लोगों की आगाही के दर्जे पर तो लोगों के पास मौजूद थे, लेकिन अमल और तरबियत के दर्जे पर उनकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत का बाज़ाब्ता आगाज़ अपनी ज़ाते गिरामी से किया और वो कैसे? आपने दुनिया भर के सारे तरबियतकारों के लिए एक पैगाम छोड़ा, एक नुस्ख़ा कीमिया छोड़ा, एक गुर छोड़ा, और वो क्या है कि कोई भी खैर का अमल जो आप अपने गिरदो पेश के लोगों की ज़िंदगियों का हिस्सा बनाना चाहते हैं, वो खा इल्म की शक्ल में कितना ही आला अरफा क्यों ना हो, उससे मुआशरे को अमली तौर पर कोई फ़ायदा नहीं पहुँच सकता
جب تک وہ خیر لوگوں کی زندگی کا حصہ نہ ہو، اور لوگوں کی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے جب تک خیر پھیلانے والے کی اپنی زندگی کا حصہ وہ چیز نہیں بنتی، اس وقت تک وہ تربیت کی شکل میں سامنے اپنے جو موجود سامعین ہیں یا آئندہ آنے والی نسلیں ہیں ان کو منتقل نہیں کر سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود عمل کر کے دکھایا اور پھر اپنے عمل کی مثال پیش کرتے ہوئے اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی تربیت کی۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے علامہ صاحب۔ اسی کو اگر آگے ہم ڈسکشن کو پروسیڈ کریں تو یہ کہیے گا کہ گھر کا ماحول جو ہے وہ اچھا ہونا کس قدر ضروری ہے، کیونکہ والدین سم ٹائمز بہت ساری چیزیں زبانی تو بتا رہے ہوتے ہیں لیکن عملی طور پر خود وہ چیزیں ان میں موجود نہیں ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ انزلہ بین، ایک تو آپ نے بہت اہم موضوع کا انتخاب کیا اور انٹرو میں سمجھتا ہوں بہت آپ نے بنیادی باتیں بہت اچھی بیان کر دی اور ان کی مزید وضاحت حضرت ڈاکٹر صاحب نے، پیر زادہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے بیان کر دی۔ یقیناً ابھی آپ نے لفظ بولا نا کہ گھر کا ماحول، اس کی بڑی اہمیت ہے بچوں کی تربیت کے معاملے میں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے ضمن میں آپ فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ و ینصرانہ و یمجسانہ۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے۔ پیدائشی طور پر بچہ بہت ایک صاف دل لے کے آتا ہے، صاف دماغ لے کر آتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کوئی اس کے اوپر نہ تصویر ہوتی ہے، نہ کوئی نقش ہوتا ہے، نہ کوئی چیز وہاں پہ کنندہ، جو آپ نے لکھنا ہے نا وہی اس کے اندر نقش ہو جانا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ يُمَجِّسَانِهِ۔ والدین کا جو ماحول ہوتا ہے نا، گھر کا ماحول، گھر کی تربیت، وہ اس بچے کے جو آپ نے لفظ بولا تھا عقیدے کا اور ایمان کا، فرمایا وہ اس کے عقیدے کی بنیادیں رکھتا ہے۔ ماحول کو دیکھ کر دیکھیں بچے پیدائشی طور پر ہی بچے، ہم چھوٹے تھے تو ابھی یاد بھی نہیں کب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، یعنی ہم نے گھر کے ماحول سے پڑھا، کب سے ہم نے نماز شروع کر دی۔ ماہ رمضان سے ہم گزرے رمضان شریف کے روزے، تو چھوٹے چھوٹے ہم نے اس وقت پہلے چڑیا روزہ رکھتے تھے، پھر یہ اب کو یاد ہی کب سے ہم نے پورا روزہ رکھنا شروع کیا۔ تو یہ گھر کا جو ماحول ہوتا ہے اس کا بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہاں پہ اللہ کے قرآن کو پڑھا کرو، وہاں پر اللہ کا ذکر کیا کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والذی لا یذکر فیہ مثل الحی والمیت۔ فرمایا جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ جس گھر میں قرآن پاک، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، درود شریف اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے، اسی طرح جو اللہ کا یعنی ذکر الہی اس کو ہم کہتے ہیں، یہ سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کو پڑھنا، اس کا مطالعہ کرنا، اس کو سنانا بچوں کو کہانیوں کی شکل میں، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے گھروں میں زندگی پیدا ہوتی ہے، تو اس سے ایک ماحول ملتا ہے بچوں کو، وہ چھوٹی چھوٹی عمر کے اندر ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو ایک دفعہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ جب بہت چھوٹی عمر میں تھے، جب نانا جان جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ کے پاس تشریف لے گئے، تو آپ کو نانا جان کی باتیں یاد ہیں بچپن کی؟ تو آپ مسکرائے، چونکہ کائنات میں چشم فلک نے ان سے زیادہ ذہین بچے دیکھے ہی نہیں تھے امام حسن اور امام حسین سے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے تو بہت ساری باتیں نانا جان کی یاد ہیں، ان میں سے ایک بات یہ سنائی کہ میں ایک دن نانا جان کے ساتھ گزر رہا تھا کھجوروں کے بھرے ہوئے مٹکے سے، تو میں وہاں سے گزرا نا تو میں نے 2 کھجوریں اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی، تو نانا جان فوراً رک گئے، آپ نے انگلی مبارک منہ میں ڈال لی اور میں کخ کخ انہا صدقہ انا من اوساخ الناس وانہا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل بیٹے نکالو یہ کھجوریں نکالو، کھینچ کر آپ نے نکال لی اور صاحب فرمایا کہ یہ صدقے کی کھجوریں تھیں، یہ میرے لیے اور میری آل کے لیے اللہ نے حرام قرار دی ہوئی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں بچپن میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حلال و حرام کا فرق بتا دیا۔ تو یقیناً یہ گھر سے جو نا یہ اصل میں وہاں سے بات چلتی ہے۔ کل رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ریاست کا نگہبان ہے، قیامت کے دن اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر آپ نے یہ فرما کر فرمایا والامام رائن ومسئول عن رعیتہ، جو حکمران ہوتا ہے یہ پوری ریاست کا نگہبان نگران ہے، قیامت کے دن پوری رعایا اور عوام کے بارے میں جواب دے۔ اور آگے فرمایا والرجل رائن علی اہلہ ومسئول عنہ، جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا، مرد ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، خامد ہوتا ہے، وہ اپنے پورے گھر کا سربراہ ہوتا ہے، وہ ایک گھر بھی ایک ریاست کی حیثیت رکھتی۔ تو فرمایا والمرأۃ
راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہ، تو فرمایا جو بیوی ہوتی ہے اپنے خامند کے گھر کی سربراہ ہوتی ہے، نگہبان ہوتی ہے، تو وہ بھی اپنی اولاد کے بارے میں اللہ کے ہاں جواب دہ۔ تو یقیناً اولاد کی تربیت ہمارے جو اللہ ذمہ لگائی، میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اولاد کی تربیت مسلمان بھی کرتا ہے اور غیر مسلم بھی کرتا ہے، لیکن دونوں میں ایک فرق ہوتا ہے بنیادی۔ جو غیر مسلم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ زندگی کا معمول سمجھ کر، زندگی کی روٹین سمجھ کر، زندگی کی عادت سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک مسلمان جب اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے وہ اللہ کی عبادت سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ عادت میں اور عبادت میں بڑا فرق ہے۔ جب آپ عبادت کی بنیاد پہ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے کہ اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی ہے، تو اس سے انشاءاللہ بڑی خیر و برکت ہماری اولاد کی تربیت میں ہمیں نظر آئے گی۔ اور ہر گھر سے اگر اچھی تربیت یافتہ اولاد نکلنا شروع ہو جائے تو علامہ صاحب مجھے لگتا ہے کہ معاشرہ خود بخود ہمارا یقیناً ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی، مجھے یہ بتا دیجئے کہ آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو نیو جنریشن ہے، ہم تو شکر ہے اللہ کا کہ اچھے وقتوں میں بڑے ہو گئے ہیں، تو جو نیو جنریشن آ رہی ہے وہ پرسنل سپیس بہت زیادہ مانگتی ہے ہر کسی سے، تو والدین بھی اسے دینا فرض سمجھ لیتے ہیں اور پرسنل سپیس کے نام پہ اولاد سے جو ہے وہ بہت زیادہ دوریاں بڑھ جاتی ہیں، تو کیا یہ صحیح لگتا ہے آپ کو؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ نے بالکل صحیح طرف اشارہ کیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بات سب سے پہلے ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے اور بڑے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سمجھنی چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ ہر زمانے میں جیسے اللہ نئے لوگوں کو پیدا کرتا ہے، نئی روح خلق ہوتی ہے اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو وجود عطا فرماتا ہے، ہر زمانے کا نیا آنے والا اپنے کچھ جس طرح نئے خواب لے کر آیا کرتا ہے، اسی طرح اس کے کچھ نئے تقاضے اور اس کے مزاج کے اندر بھی کچھ نئی تبدیلیاں جو ہیں وہ اس کے ساتھ آیا کرتی ہیں۔ والدین کو تربیت کے ذیل میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو بات انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ ایک خاص مشقت اور بھٹی سے گزرنے کے بعد کوئی چیز کندن ہوتی ہے، یہ بات اس بچے کو عمر کے اس حصے میں نہیں سمجھ آ سکتی، یعنی وہ آپ کی بات پر احتراماً تو اس کو قبول کر سکتا ہے، لیکن تجربے کی بنیاد پہ جب تک وہ اس سے گزرے نہیں، صحیح معنوں میں وہ اس بات کا ادراک نہیں کر سکتا۔ نتیجتاً والدین کو اپنا خیر اپنے تجربے کی شکل میں، مکالمے کی شکل میں اپنی اولاد کو منتقل کرنے سے پہلے اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اس زمانے کا بچہ ہے، اس زمانے کے بچے کے جس طرح ماحول اور منظرنامہ اپنا ہے، اسی طرح اس کے اپنے تقاضے بھی مختلف ہیں ہم سے۔ بنیادی تربیت، بنیادی سچائی، خیر اور شر کا امتیاز، یہ تو ایک ازلی سچائی ہے، اس نے تو ہر زمانے میں ایک جیسا رہنا ہے، لیکن وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں تھوڑی بہت ہی تبدیلی آتی ہے۔ والدین کی طرف سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں، میں بالاہتمام اس لیے میں نے تصویر کا یہ رخ جو ہے اسے زیر بحث لانے کی کوشش کی ہے کہ یقیناً اولاد کو تو والدین سے سیکھنے کے لیے ایک مؤدب شاگرد کی طرح اپنا آپ پیش کرنا چاہیے اور ان پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر کسی بھی بچے کے لیے اس کے والدین سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، تو جب کوئی ان سے بڑھ کر خیر خواہ نہیں ہو سکتا تو پھر ان سے بہتر نصیحت کس کی ہو سکتی ہے؟ ان سے بہتر یعنی کوئی ہمارے بارے میں جسے کہتے ہیں نا اچھا خواب کون دیکھ سکتا ہے، ہمارے بارے میں کوئی اچھا خیال کیسے کسی اور کے ذہن میں آ سکتا ہے؟ والدین کے حوالے سے اولاد کو جہاں بہت ساری احتیاطیں اور اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، وہیں پر میں سمجھتا ہوں والدین کو بھی کسی نہ کسی انداز میں بچوں کو جو ایک جائز سپیس دینی چاہیے، وہ حق ان کا میں سمجھتا ہوں پیدائشی ہے، وہ ان کو دیا جانا چاہیے۔ اور یہ جو تربیت کا عمل ہے نا، جیسے ہم اپنی میچور ایج میں آ کے دیکھتے ہیں کہ استاد اور شاگرد، تربیت کار اور تربیت لینے والا، ان دونوں کے تعاون سے ایک اچھی فضا قائم ہوتی ہے اور چیزیں آگے بنتی ہیں۔ ہمیں اپنے گھروں کے ماحول پر توجہ دینی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ گھر کا ماحول اتنا سازگار، خوشگوار ہو اور ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق اس نوعیت کا ہو کہ وہ ہمیں اپنے گرد و پیش کے سارے ماحول میں اپنا سب سے بڑا خیر خواہ تصور کریں۔ اس میں یہ چیز بھی ایڈ کر دیں، کچھ جگہ پہ یہ ایلیمنٹ بھی آتا ہے کہ وہ فرینڈلی انوائرمنٹ اتنا زیادہ دے دیا جاتا ہے کہ وہ ادب کا جو ایک ایلیمنٹ ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا یک سطری ایک اصول عطا کر دیا۔ آپ نے فرمایا خیر الامور اوسطھا، سارا خیر دنیا کی کسی بھی شعبے کا، کسی بھی زمانے کا، کسی علاقے اور کسی بھی حیثیت میں ہو،
خیر جو ہے وہ ہمیشہ میانہ روی کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا ہے. سو نہ اتنی زیادہ سختی ہونی چاہیے کہ بنیادی صلاحیتیں اور ایک جو سیکھنے سکھانے کا ایک بنیادی ماحول ہوتا ہے اس سے جو ہے بچے کا دل اکتانا شروع ہو جائے, اور نہ اتنی زیادہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ تربیت کا تصور ہی ختم ہو جائے اور دوستی میں وہ اس درجے تک چلے جائیں کہ وہ جو ایک بنیادی امتیاز ہے اور رشتوں کا ایک بنیادی تقدس ہے اس سے ہی محروم ہونا شروع ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ اپنے شہزادگان کے لیے حضرات حسنین کریمین کی تربیت کے لیے جناب علی کرم اللہ وجہ کریم اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دونوں کو مخاطب کر کے چند نصائح فرماتے ہیں. اس میں سب سے پہلا خیر جو مجھ تک پہنچتا ہے ایک سیرت کے طالب علم کے طور پر وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے معاملے میں جب کوئی لب کشائی فرمائی تو ماں اور باپ دونوں کو مخاطب کر کے کیا. یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک بچے کی شخصیت کو مکمل کرنے کے لیے تربیت کے جتنے عنوانات ہو سکتے ہیں اس پر ماں اور باپ دونوں کو اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے, اور یہ دونوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو جیسے ہمارے والدین ہمارے لیے جنت بھی ہو سکتے ہیں اور دوزخ بھی ہو سکتے ہیں نا, اسی طرح ہماری اولاد جو ہے وہ بھی ہمارے لیے جنت بھی ہو سکتی ہے اور دوزخ بھی ہو سکتی ہے. یہ ہم نے طے کرنا ہے کہ ہم نے کیا صرف ان کو ایک مہنگے اسکول میں زیر تعلیم کر کے یہ اپنے ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جانا اور مطمئن ہو جانا ہے, ان کو بہترین گاڑیاں, سواریاں, لباس, ان کی ضروریات اور بہترین گیجٹس ان کے حوالے کرنے پر ہی ہم کیا یہ سمجھیں کہ ہم نے ان کی تربیت کا حق ادا کر دیا ہے, والدین ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے تو یقیناً وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تربیت کے تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کر رہا. اچھا, یہ اجتماعی ذمہ داری والی بات ڈاکٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ ہے. علامہ صاحب آپ کو اسی پوائنٹ پہ شامل گفتگو کریں کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات یہ اسپیشلی سمجھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت صرف ماں کی ذمہ داری ہے, کوئی کردار نہیں ہوتا, نہ ایموشنلی سپورٹ ہوتی ہے, بس وہ سمجھتے ہیں کہ فائنینشیل سپورٹ ایک گھر میں پوری مکمل کر دی ہے, دیٹس اٹ. تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ کتنی بڑی برائی ہے؟ میں اس سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کا ازالہ ازحد ضروری ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے طالب علم کی حیثیت جب ہم دیکھتے ہیں نا تو وہاں تو اللہ تعالیٰ نے باپ کا کردار تربیت اولاد میں بڑا نمایاں کر کے بیان کیا ہے. پوری ایک سورت کا نام سورہ لقمان ہے. وہ کیا ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کو کیسے اس کی تربیت کرتے ہوئے نصیحتیں کرتا ہے اور اللہ کو اتنی پسند آتی ہیں. علماء تفسیر حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ایک نیک ولی بندے تھے, لیکن ان کی نصیحتیں اپنی اولاد کی تربیت کے ذمہ اتنی اللہ کو پسند آئیں کہ اللہ نے انہیں اٹھا کر قرآن پاک کا حصہ بنا کے نازل فرمایا. اب اس میں کیا ہے, یا بنی لا تشرک باللہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اے میرے بیٹے, جو آپ نے لفظ بولا نا عقیدے کا, یہ عقیدے کا دیکھیے ذرا تحفظ, ایمان کا تحفظ, عقیدہ توحید سے تمسک. فرمایا میرے بیٹے کبھی توحید سے انحراف نہ کرنا اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کر بیٹھنا. ان الشرک لظلم عظیم, اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں, یا بنیہ انہا, یہ اخلاقی تعلیم, یہ پہلے عقیدے کی اور اب ہے اخلاقی. یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. میرے بیٹے ایک رائی کے دانے کے برابر اگر تو نے کوئی گناہ کیا, برائی کی اور اس کو چھپا دیا تم نے کسی چٹان کے نیچے, آسمانوں کی وسطوں میں تم نے گم کر لیا یا زمین کی تم نے پھیلاؤ میں ان کو ضائع کر لیا, تو سمجھو گے کہ شاید اس کے نشانات مٹ گئے. یأتی بہ اللہ, اللہ قیامت کے تیرے سامنے اس کو پیش کر دے گا. ان اللہ لطیف خبیر, اللہ بہت باریک بین اور اللہ باخبر ہے. اب یہ ہے اخلاقی تعلیم. اور آگے ہے معاشرے کے اندر تم نے کیسے رہنا. یا بنی اقیم الصلاۃ, نماز کی پابندی. یہ باپ سے کہا جا رہا ہے, یہ باپ کہہ رہا ہے, ماں نہیں کہہ رہی. نبی پاک نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا وهم ابناء 10. تمہاری اولاد جب 7 سال کی ہو جائے ان کو نماز کی تلقین کرو, 10 سال کی عمر میں سستی کرو, انہیں سختی سے نماز پڑھاؤ. یہ باپ کو مخاطب کیا ہے, یہ مذکر جمع مذکر کے صیغے. اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام, اللہ کے بارے فرما رہے پیغام باپ ہیں یہ بھی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. قرآن پاک میں اسماعیل علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے دیکھو کہ وہ کیسے وہ اللہ کے نبی, اللہ کے محبوب پسندیدہ. کیوں؟ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, وہ اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کی تربیت کر رہے تھے نماز کا حکم دے کر, زکوٰۃ کی پابندی, ان کو سخی بننے کی تعلیم دے رہے تھے. تو یہاں بھی باپ دیکھیں وہ کردار پیش کر رہے. اسی طرح آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام, اللہ کے نبی ہیں, باپ ہیں. قرآن کرے وَوَصَّى بِهَا
فرمایا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم. تو یہاں بھی باپ وصیت کر رہا ہے اپنی اولاد کی. ووصی بہا ابراہیم بنیہ و یعقوب. جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام، دونوں دادا اور پوتا اپنی اولاد کو، یہ بھی باپ ہیں. تو گویا قرآن پاک میں اللہ نے جا بجا مقامات پر باپ کا کردار پیش کیا ہے. تو اس لیے یہ جو نا ہمارے معاشرے میں کہ بس ماں ہی ذمہ دار ہے، میں بہت مصروف ہوں، میں تو بس کاروبار کر رہا ہوں، میں پیسہ کما رہا ہوں، نہیں. آپ پیسہ بے شک کمائیں لیکن آپ اپنی اولاد کی تربیت کے ذمہ دار ہیں. مقامی افسوس یہ علامہ صاحب کے سمجھا ہی نہیں جاتا نا، یہ بہت ضروری ہے کہ اجتماعی ذمہ داری باپ اور ماں کے دونوں پہ مکمل ایکولی عائد ہوتی ہے. ناظرین ابھی بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. رمضان کریم، رمضان کریم. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر آگے بڑھاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، سیرت طیبہ کی اگر بات کی جائے تو ویسے تو ہم ایک نشست رکھ چکے ہیں جس پہ ہم نے تفصیلاً گفتگو کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا شاندار تربیت کی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی. لیکن ایک دفعہ پھر مختصر بتا دیجیے، کیونکہ تربیت پہ ایک دفعہ پھر بات ہو رہی ہے کہ کیا ہمیں سبق ملتے ہیں اور کیا ہدایات دی گئی ہیں، کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تربیت کا ایسا جامع نظام ہے کہ جس میں ایک بچے کی نشو و نما سے لے کر اس کی جسمانی اور صحت کی ضروریات سے لے کر جو اس کی فکری ضروریات ہیں اور عملی ضروریات ہیں، ان سب کے بارے میں ہدایت نامہ موجود ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت اسلم بن اسمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بچے کے ساتھ عید کے دن الصبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا کہ حضور کی معیت میں عید کی نماز جو ہے وہ ادا کر سکوں. کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد میں بیٹھ گیا اور نماز اور عشاء جو عید کی نماز تھی اس کے درمیان وقفہ تھا. اس دوران مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب میسر آیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی نصیحت فرمائیں کہ میں اس کے لیے اس کی تربیت میں کن امور کا خیال رکھوں. تو جیسے قبلہ شاہ صاحب عقیدے کی بات کر رہے تھے، میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو میری محبت سکھاؤ، پھر فرمایا میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور پھر فرمایا انہیں قرآن کی محبت سکھاؤ. اب یہ جو تین محبتیں ہیں بنیادی طور پر یہ تین حوالے ہیں جن کے ساتھ گویا تربیت میں آپ نے اپنی اولاد کو جوڑنا ہے. یہ بہت بنیادی اور اساسی حوالہ ہے. کائنات کا سارا خیر میرے اور آپ کے رحمتیں اور بشارتیں تقسیم کرنے والے رسول کے نالین کے ساتھ وابستہ ہے. آپ کے قدمین آپ کی ذات کے ساتھ جڑنا جو ہے وہ حقیقت میں اللہ کے خیر کے ساتھ جڑنے کے مترادف ہے. سو جب کوئی شخص اپنی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو تیار کرنا شروع کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ کی رضا، اللہ کا مقصود اور اللہ کی جو منشا ہے اس کے ساتھ جوڑنا اسے سکھاتا ہے، جڑنا سکھاتا ہے. بالکل اسی طرح سرکار کی اہل بیت کے ساتھ جب محبت ہوتی ہے تو حضور کے وہ بھی حقیقت میں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک حصہ ہے. اور جب پھر ان دو محبتوں میں پختہ ہو جانے کے بعد ہم اپنے بچوں کی تربیت میں انہیں قرآن حکیم کے ساتھ جوڑتے ہیں تو گویا ہم اصل میں اللہ رب العزت کے اس لافانی پیغام کے ساتھ جوڑتے ہیں جس میں کائنات کے سارے خیر اور ساری کامیاب زندگیوں کے سارے حوالے اور کنجیاں موجود ہیں. سو پہلی بات تو یہ نظریاتی اور فکری سطح کی تربیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سے ہم تک پہنچتی ہے. اور عملی سطح پر آپ دیکھیں کہ جب حضرات حسنین کریمین کی نسبت سے جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو حضور مخاطب کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ان کو تیراکی سکھاؤ، پھر فرمایا ان کو تلوار کا استعمال کرنا سکھاؤ، پھر اگلے درجے پر فرمایا کہ ان کو خوش خط لکھنا سکھاؤ. تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو اس زمانے کے ظاہری طور پر جسمانی مشقت کے لیے تیار کرنا، جو گراؤنڈ ریالٹیز اور جو چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے نہ صرف ان کی تربیت جو ہے وہ والدین کی ذمہ داری کے اندر شامل کی، ان کے لیے بہترین خوراک کی ذمہ داری جو ہے ان کی ذمہ لگائی. اس کے ساتھ ساتھ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش خط لکھنے کی جو مشق ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ یہ بنیادی طور پر جو لکھنا ہے نا، لکھنا اور پڑھنا جو ہے یہ نئے علوم کے ساتھ جڑنے کا ایک استعارہ ہے. میں حضور کے اس فرمان سے یہ روشنی لیتا ہوں کہ گویا حضور نے انہیں مخاطب کر کے پوری امت کو ایک نصیحت کی ہے کہ اپنے بچوں کو جو ان کے زمانے کے علم کے جدید ذرائع ہیں ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، ان کو گھر سے یہ تربیت دیں. اور وہ تربیت کیسے ہو پائے گی؟ جب ہم خود ان کو ایک خاص درجے تک ان کا شعور حاصل کریں گے اور پھر ایک دوست کی حیثیت میں اپنی اولاد کو اپنے ساتھ اس کا حصہ بناتے جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ خیر جو ہے تربیت کی شکل میں آئندہ آنے والی نسلوں میں ایسا پختہ ہو جائے گا کہ پھر اس کے بعد آنے والی ساری نسلیں جو ہیں وہ کامیاب اور
حکمران بھی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, دنیا کے اعتبار سے بھی وہ نامور ہوں گی, اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہم سے زیادہ سرخرو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے. علامہ صاحب وقت کی کمی کا سامنا ہے, آپ اس چیز پہ روشنی ڈال دیجئے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم کچھ ہے کہ انہیں اف تک نہ کہو, یعنی والدین کے کسی عمل سے اگر آپ کو تکلیف بھی ہو رہی ہے تو اف تک نہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن کچھ کیسز ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ والدین کہیں نہ کہیں مس یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے اس پاور کا, جیسے کچھ چیزیں دین نے آپ کو عطا کی ہیں, آپ کے حقوق ہیں, پسند سے شادی آپ کر سکتے, لیکن والدین کہیں نہ کہیں ایموشنل پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو, اور وہ حق جو دین نے دیا ہے وہ چھین رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو وہ اولاد کے ساتھ تو ظلم کر ہی رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کس حد تک وہ گناہ گار ہو رہے ہیں؟ بلا شبہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ اسراء کے اندر, جب نبی کریم علیہ السلام شب معراج اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے, تو وہاں معاشرے کی تشکیل کے لیے اور ریاست مدینہ کی تنظیم اور تنسیق اور اسی طرح تشکیل کے لیے 14 بنیادی اصول عطا کیے, اور ان میں پہلا تھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اور دوسرا تھا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور آگے فرمایا اگر ان میں سے کوئی بڑھاپے میں چلا جائے فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, یقیناً ان کو اف تک تو نہیں کہنا, اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, سورہ لقمان میں فرمایا اگر وہ مشرک ہوں, کافر ہوں, اور آپ کو شرک اور کفر پر مجبور بھی کرتے ہوں, تو تب بھی آپ نے ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, معروف طریقے سے ان کے ساتھ تم نے زندگی گزارنی, ان کا احترام ملحوظ رکھنا. ہاں فَلَا تُطِعْهُمَا, کفر شرک والی بات نہیں ماننی, اس کو ٹال دینا اچھے ادب کے ساتھ, طریقے کے ساتھ. تو اسی طرح یقیناً والدین کے بھی کچھ فرائض ہیں, جیسے والدین کے حقوق ہیں نا, اور اولاد کے وہ فرائض ہیں, اسی طرح اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں جو والدین کے فرائض میں شامل ہیں. ان میں یہ فرض ہے جو بھی آپ نے کہا. دیکھیں شادی جو نا, جب ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ بیٹی بالغ ہو جاتی ہے نا, تو شادی کا انتخاب کرنا ہی اس کا استحقاق ہے, بیٹے کا بھی اور بیٹی کا بھی. تو والدین کو چاہیے کہ وہ بھی ان چیزوں پر نرمی کے ساتھ, تحمل کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, فراست بصیرت کے ساتھ وہ غور و فکر کریں. ہر بات کو ضد اور انانیت نہیں بنا لینا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, سیرت کے ماشاء اللہ اسکالر ہیں, ایک بیٹی حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے اللہ کے رسول وسلم میرے باپ نے میرا رشتہ اپنے حقیقی بھتیجے سے کر دیا ہے. اور آگے جو لفظ کہا نا لِيَرْفَعْ خَصِيصَتَهُ, وہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو اس کی عزت نہیں ہے, میرا رشتہ دے کر وہ اس کی عزت کو بحال کرنا چاہتا ہے, اسے معاشرے میں بلند کرنا چاہتا ہے. مجھے یہ رشتہ پسند نہیں ہے, وہ زبردستی کر رہا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام فرمایا میرے بیٹے اگر تم راضی نہیں نا تو یہ رشتہ کبھی نہیں ہوگا. تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی یہ بات سن کر میرے سینے میں ٹھنڈک پڑ گئی, اب میں آپ کی اس بات کو سن کر اسی رشتے کو قبول کر رہی ہوں, لیکن میں یہ بتا دینا چاہتی تھی کہ اسلام کے اندر بیٹیوں کو بھی حق دیا گیا ہے, کوئی جبر نہیں ہے اس کے اندر, زبردستی نہیں ہے. تو یقیناً یہ آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا. دوسری بات میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ والدین کے جو فرائض ہیں نا اور اولاد کے جو حقوق ہیں, ان کے اندر ایک اہم حق یہ ہے, اگر آپ ان کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ والدین کے لیے دعائیں مانگیں. قرآن پاک میں اللہ نے سورہ الفرقان میں ارشاد فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, کہ ماں باپ دونوں ہی, خاص طور پہ والدین, یہ صیغہ یہاں پہ جمع مذکر کا ہے, والذین یقولون, کہ باپ جو ہے نا, یہاں تو ہم کہتے ہیں نا کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا, تو یقیناً یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کہ میرے مائنڈ میں علامہ صاحب قطع کلامی کی معذرت یہی ایک سوال آ رہا تھا کہ باپ کا جو ایک احترام اور مرتبہ نا کہیں وہ کم ہوتا جا رہا ہے معاشرے سے. ہوتا یہ ہے کہ ساری زندگی نوجوان ہو جاتا ہے بچہ, باپ کی نعمتوں سے مستفید ہوتے ہوتے اس کے پیسے سے, اسی کے پیسے سے گاڑی خریدی ہے اور گاڑی پہ لکھوا لیا کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا. تو وہ جو ہم نے ایک زیادہ زور دے دیا نا ماں کے اوپر دے دیا ہوا ہے, تو وہ باپ کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ اس کا جو ایک کردار ہے وہ کہیں نہ کہیں ماند پڑتا جا رہا ہے. بہت خوبصورت آپ نے بات ارشاد فرمائی, اس میں کوئی شک نہیں, ماں کی دعا واقعتاً جنت کی ہوا ہوتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو باپ کی دعا ہے نا, یہ تو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. ابھی جو میں نے اے مبارکہ پڑھی یہ باپ کی دعا ہے, جو یہ کہہ رہے یا اللہ میری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بحیثیت باپ قرآن میں اللہ نے بیان کی ہیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فجعل, آخر تک یہ دعائیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, یہ ابراہیم باپ کی دعائیں. اور یہاں میں ایک حدیث سناتا ہوں, سچی بات سننے والے حیران ہو جائیں کہ نبی پاک نے باپ کی دعا کا کتنا مقام بیان کیا. آپ فرماتے ہیں ثلاث دعوات لا ترد,
3 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ کبھی رد کرتا ہی نہیں. انزلہ بہن آپ کا خود ایمان تازہ ہوگا. فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ پاک کبھی مسرد کرتا ہی نہیں. ان میں فرمایا دعوت الصائم, جب روزے دار دعا کرتا ہے تو اللہ ضرور سنتا ہے. دعوت المظلوم, جب مظلوم دعا کرتا ہے تو اللہ ضرور سنتا ہے. اور تیسرا بندہ پتہ کون؟ دعوت الوالد, جب والد دعا کرتا ہے نا اپنی اولاد کے لیے تو نبی پاک فرمایا لا ترد, یہ رد ہوتی ہی نہیں, ضرور قبول ہو جاتی ہے. تو یقیناً باپ کی دعا یہ بھی جنت کی ہوا ہے. یہاں ایک اور بات بھی کہہ دوں, ماں اور باپ کا فرق پتہ کیا ہے شریعت میں؟ صلہ رحمی میں, خدمت میں ماں کا درجہ پہلے, باپ کا درجہ بعد میں. پھر سن لیں, خدمت میں, صلہ رحمی میں, شفقت میں, ان کا احترام کرنے میں, ان کے حقوق ادا کرنے میں ماں کا درجہ پہلے, باپ کا درجہ بعد میں. لیکن اطاعت میں, کیا بات ہے, اطاعت میں یہاں غلطی ہوتی ہے ہم سے. اطاعت میں باپ کا درجہ پہلے, ماں کا درجہ بعد میں. یہ ہماری شریعت, یہ ہمارا دین. کیسا توازن ہے. چونکہ ماں اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی خدمت کی جائے, اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے, پیسہ نہیں ہوتا, تو ہماری خدمت کی حقدار ہے, تو اس لیے اس کا درجہ پہلے رکھا. باپ کے پاس عموماً پیسے بھی ہوتے ہیں, سرمایہ بھی ہوتا ہے, تو اس لیے اس کا درجہ بعد میں رکھا. لیکن باپ کے پاس علم ہوتا ہے, تجربہ ہوتا ہے, فراست ہوتی ہے, اس نے اونچ نیچ بہت زیادہ دیکھی ہوتی ہے, تو اس لیے اطاعت میں باپ کا درجہ پہلے, ماں کا درجہ بعد میں. اگر کہیں ٹکراؤ ہو جائے نا دونوں میں, شفقت میں, خدمت میں, تو ماں کو پہل دیا کرو, باپ کو بعد میں. لیکن اطاعت میں باپ کا درجہ پہلے. تو یقیناً ہمارے معاشرے کے اندر یہ افراط و تفریط کا ہم شکار ہو گئے, ہمیں اس میں توازن قائم کرنا ہوگا. انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج کی نشست کے بعد اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں. جو تمام والدین ہیں وہ بھی اچھے والدین بننے کی کوشش کیجیے, اور تمام اولاد جو ہے وہ بھی اطاعت میں اور فرما برداری میں اچھی اولاد بننے کی کوشش کریں. ناظرین, ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکے ہیں.